औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में घमसान की लड़ाई का सिलसिला इस वक्त जारी है। कभी सिंध हुकूमत की जानिब से इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं जो कि वफाक के लिए बिल्कुल तस्लीम करने के काबिल नहीं होते, और कभी वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सिंध हुकूमत बारहा एक बात बोल रही है कि जितना काम हमने सिंध में कराया है माजी में किसी ने नहीं कराया, और अगर सिंध की सूरत हाल, सिंध में होने वाली तरक्की का जायज़ा दूसरे सूबों से मवाजने के बाद किया जाए तो शायद ये बात खुलकर सामने आ जाए कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान से ज़्यादा तरक्की सिंध ने की है। ऐसा कहना है सिंध गवर्नमेंट का। और अगर बात कर ली जाए एक बदनसीब कमाओ पूत की जिसे हम शहर कायद के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर मसाइल तो जूं के तूं बरकरार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल दौरे करते हैं कराची के, और कराची की क़यादत भी काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई देती है, लेकिन मसाइल के हल के लिए अब तक वफाकी हुकूमत ने कराची में क्या किया है, ये बात गौर तलब है। अगर बात कर ली जाए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 162 अरब रुपए के पैकेज के हवाले से, तो ये मेरी नज़र में वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को तनकीद का एक नुक्ता दे दिया गया है कि इस नुक्ते पर अगर कराची के मसाइल के लेकर आपने तनकीद करनी है तो ज़ोर व शोर से करें, क्योंकि उसका शोर शायद वज़ीर आज़म हाउस में नहीं पहुँचता। सिंध सरकार की बात कर ली जाए तो सिंध सरकार का एक ही रोना है कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मेयर हैं, केएमसी को फंड्स दिए जा रहे हैं, फिर भी शहर साफ नहीं होता, सड़कें बनाई नहीं जाती, पार्कों की हालत ज़ार क्या है, ये मामलात क्यों निकल निकल के सामने आ रहे हैं, इस पर कोई ववेला अब तक नहीं किया गया। और बात कर ली जाए अगर कराची में होने वाली चाइना कटिंग के हवाले से, तो आज भी चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह साहब की जानिब से एक इजलास तलब किया गया जिसमें SBCA के अफसरान को वाज़े तौर पर कहा गया कि कोई भी अफसर अगर गैर कानूनी तामीरात या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह भी है कि SBCA की जानिब से अब तक जितनी ज़मीनें अलॉट की गई हैं, KDA की जानिब से जितनी ज़मीनें अलॉट की गई हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस अब तक मौजूद है या नहीं। कराची में बुलंद बुलंद इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन इमारतों को ढाने के लिए कोई प्लान या मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। इसी हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स भी मौजूद हैं कि कराची में इतनी बुलंद इमारतें मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान में 6.5 रेक्टर स्केल का जलजला भी आ गया तो 50 से 60 लाख की आबादी लुकमाए अजल बन जाएगी। लेकिन सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो सिंध हुकूमत पर इन दिनों सबसे ज्यादा तनकीद सेहत के मसाइल पर हो रही है, क्योंकि टाइफॉइड, डेंगू और रेबीज जैसी बीमारी मुसलसल कराची के अवाम को दीमक की तरह खा रही है, लेकिन इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामला किस तरफ आएंगे कि आज कुत्तों के काटने के बाद वैक्सीन अस्पतालों में मौजूद नहीं है। लोग कह रहे हैं 2700-2800 रुपए की वैक्सीन है, खरीदना इतना आसान नहीं है, तो बेहतर हो 100 रुपए खर्च करके कुत्ता मार मुहिम ही शुरू करवा दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कराची के मसाइल के हवाले से सिंध हुकूमत से जवाब तलब किया जाए तो मेयर पे मलबा डाल दिया जाता है, मेयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल देता है। ये नूरा कुश्ती कब तक चलती रहेगी और कब तक मेरा शहर, जिसे में शहर कायद कहा जाता है, वो पिसता रहेगा, वो मसाइल के जंगल में अकेला तन्हा खड़ा रहेगा। इस पर बात होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बड़ा नफीस बोलते हैं, इकबाल सांद साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है लैला परवीन साहिबा। बहुत शुक्रिया लैला साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, अक्सर प्रोग्राम में आते हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, अख्तर आराई साहब। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल सांद साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे किया जाएगा। इकबाल भाई क्लियर कर दें सर जी, कब इस शहर के मसाइल हल होंगे, कब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मीडिया को वावेला करना पड़ेगा और आवाम को चीखो पुकार करनी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, बड़ी तफसीली आपने इंट्रो में अपनी बात की है। यकीनन शहर कराची
बहुत बड़ा शहर, जी मसाइल की कमी भी इस समय मौजूद नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई ही है। इनकार नहीं है इस बात से। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे इदारों को काम करना चाहिए, जिसका जहाँ जहाँ जो डोमेन बनता है, शायद वो उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन अगर आप बात करें शहर कराची में इक़्तिदार की, तो सूबे में ये वाहिद बदनसीब शहर है जिस शहर में अगर सूबाई हुकूमत है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की है, और अगर बल्दियाती हुकूमत है तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की है, और अगर इसमें वफाक की ज़्यादातर नुमाइंदगी है तो वो किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है। तो बदनसीब मैंने इस शहर को इसलिए कहा कि शायद मुझे लगता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, शायद कि इस शहर के साथ जिन लोगों ने इस तरह के इलेक्शन इस शहर को दिए और जिस तरह के लोगों को इस शहर पर मुसल्लत किया गया आने वाले 2018 के हालिया इलेक्शन में, तो मैं समझता हूँ कि इसकी नवीद भी किसी और मुल्क के किसी और बड़े शहर में नहीं मिलती। अगर हम पंजाब में देखें तो वफाक पंजाब सूबे में, पंजाब में जो हुकूमत होती है तो शहर लाहौर की हुकूमत भी कमोबेश उन्हीं के पास होती है, वफाक में भी नुमाइंदगी उन्हीं के पास होती है। अगर हम केपी में जाएँ तो शहर पेशावर की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की होती है, बलूचिस्तान में जाएं तो कोयटा की सूरत हाल। लेकिन खासकर कराची को लेकर इस तरह की चीज़ें क्यों डेवलप की जाती हैं? कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जो कराची को इस तरह तितर बितर देखना चाहती हैं और सियासी तौर पर डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं? देखें ये लड़ाई आखिर इस शहर में क्यों है? देखें 2018 के इलेक्शन में जाएं अगर, तो आपको महसूस होगा कि जो सियासी जमात इस शहर में अपने यूसी नाजिम तक मुंतखब न करवा सकी, जो सियासी जमात इस शहर में किसी ज़िले में अपनी ज़िले हुकूमत तक कायम न कर सकी, उस शहर की ज़्यादातर कौमी असम्बली की नशिस्तें उस सियासी जमात के हवाले कर दी गई। तो ये उसके नजरिए की जीत हुई ना इकबाल सान साहब, इसमें तनकीद कैसे? अगर मैंडेट कल को नहीं था, आज मिल गया है, तो हो सकता है उस शहर के लोगों ने उनके नजरिए पर लब्बैक कह दिया हो। अली मेरी बात सुने, बिल्कुल मैं 2015 तक उस शहर के लोगों को उनके नजरिए की समझ नहीं थी, 2018 में समझ आ गई। चलें आपकी मैं इस बात को मान भी लेता हूँ। चलें जी, आया कि इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि जनाब पीटीआई के लोगों, शहर कराची के लोगों ने पीटीआई को हकीकी मैंडेट दिया, आपकी बात को मानते हुए। तो चलें जी, पीटीआई को अब इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और पीटीआई के साथ कराची की वो नफीस दोस्त जो पीटीआई के साथ अलाइज हैं, जिनकी कराची के अंदर बल्दियाती हुकूमत भी उनके पास है, कराची के 6 अजला में से 4 अजला में इक़्तिदार उनके पास है। तो क्या कराची के ये सपूत कराची की लड़ाई वफाक से लड़ते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या 162 अरब रुपए जब बिन कासिम पार्क में वजीर आजम आते हैं और तीसरी बार उस पार्क का इनॉग्रेशन करते हैं और उसमें 162 अरब रुपए का ऐलान करते हैं, क्या 162 अरब रुपए जो शहर कराची की तरक्की के लिए, हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें या हुकूमत सिंध को दें, आप अपने इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों को दें जो कौमी असम्बली में पहुंचा दिए गए, जो सूबाई असम्बली में पहुंचा दिए गए, जो बल्दियाती निज़ाम जिनके पास आपके पार्टनर है उनके पास, आप उनके हैंडओवर करें। कराची की तरक्की के लिए वफाक का रोल बनता किधर है? तो अगर हम इस पर बात करें तो बहुत माजरत के साथ लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, अगर पीटीआई के दोस्त जो कराची से जिनका ताल्लुक है, उनको अगर कराची की लड़ाई लड़नी है, वफाक में उनको नुमाइंदगी मिली है, तो उनको कराची की लड़ाई लड़कर अपना हक अदा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, लैला परवीन साहिबा, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा क्लियर कर दें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं, इस वक्त किस जानिब आप लोग जा रहे हैं? 162 अरब का ऐलान किया गया, इकबाल सान साहब कह रहे हैं कि उसको आप ना बल्दियाती इदारों को दें, ना आप लोग सिंध हुकूमत को दें, आप लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को देते हैं, तो शायद कराची के आवाम के आंसू थोड़े साफ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम दवैय का नस्ताइन। देखिए, मैं ख़ुद कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, और यहाँ जो है तमाम चीज़ें हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमारी फैमिलीज़ भी सब यहीं सेटल हैं, गो के मेरा ताल्लुक़ KPK से है। लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कराची से जो हमारा एक ताल्लुक़ है वो ज़्यादा मजबूत है और गहरा है। कराची की सड़कें, हम इन्हीं सड़कों पे चलते फिरते हैं, कराची के पानी के मसले मसाइल हैं वो हम भी फेस कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें कराची से मुंसलिक हैं, उसकी परेशानियां हैं या दुश्वारियां हैं, जाहिर सी बात है हम भी उसको फेस कर रहे हैं और हमारे साथ वो चीज़ें हैं, हमें भी इस चीज़ का दुख है, हमें भी इसकी परेशानी है। लेकिन बात ये है, मेरे भाई ने बातें तो की हैं काफ़ी सारी, लेकिन वो ये बातें अपना रोल बताना भूल गए कि पीपल्स पार्टी जो तकरीबन गुज़िश्ता 11 सालों से सिंध पर हुकूमत कर रही है, और कराची जाहिर सी बात है सिंध का हिस्सा है, और वो अलल ऐलान जब कभी कोई ये बात कही जाती है कि कराची अलग या सिंध अलग, तो बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। कराची जो है ना वो सिंध का हिस्सा है,
اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی والوں سے کہ آیا سندھ کا حصہ یہ تب تک ہے جب آپ اس سے جنریٹ ہوا جو ریونیو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں صرف اس لیے یہ سندھ کا حصہ ہے یا اس میں اور بھی آپ کی ہمدردیاں اس میں کے ساتھ شامل ہیں؟ کراچی کا مقصد منی پاکستان ہے. کراچی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سندھیوں کی بلوچوں کی پٹھانوں کی مہاجروں لیلا صاحبہ اگر سندھ حکومت بھی یوٹیلائز نہیں کر رہی ہے یہیں کے ریونیو کو تو وہ تو وفاقی حکومت بھی نہیں کر رہی نا. وفاق نے اب تک کراچی کے لیے کسی ایک پیکج کا کسی ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے؟ بالکل دیکھیں پیکیجز کے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. اچھا کچھ یہ اناؤنسمنٹ کے بعد بہت ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. آف کورس ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا. ابھی دیکھیں بہت سارے جلد بازی میں وہ اعلان کیا گیا تھا 162 ارب روپے کا. جلد بازی میں اعلان کیا گیا تھا 162 ارب. ابھی بھی اسٹل ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے وہ ختم کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے. اچھا پی ٹی آئی بالکل دے گی وفاق دے گی اور دینا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. کوئی پیپلز پارٹی کے کسی مطلب زرداری صاحب کے گھر یا کسی کے گھر ہم لے جا کے نہیں دے رہے ہیں. ہم کراچی کا فنڈ ہے کراچی کو دیں گے. کراچی کا حق ہے کراچی کے عوام کا حق ہے. لیکن اس کے لیے بہت ساری ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں. بہت سارے معاملات کو ہم سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. بہت سارے روڈ میپ ہیں وہ ہم جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک فنڈ جو ہے وہ اگر ریلیز کیا جاتا ہے وفاق کی طرف سے تو آیا وہ صحیح جگہ پہ یوٹیلائز ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. جو وفاقی حکومت ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. جس طرح اقبال بھائی نے بات کی ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نہ دیں اپنے ہی جو ہمارے الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو دیا جائے لیکن ہم ان کو بھی ابھی نہیں دیں گے. ہم پورا پراپر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ بھروسے کی بات میں نہیں کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک وے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے پلاننگ اس طرح تھوڑی ہے مطلب آپ نے فنڈ اٹھا کے دے دینا. آپ کو پورا لائک اس کا جو ہے آپ پورا اینڈ تک آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ فنڈ 162 ارب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. مجھے 1 ارب روپیہ دیکھیں اب عوام کا پیسہ تو 1 روپیہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے. بالکل 1 ارب روپیہ کہیں کراچی میں لگا. پچھلی حکومت کی طرح ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اب کوئی فنڈ اگر آئے تو وہ لوگوں کی جیبوں میں ہو یا ان کے اکاؤنٹس میں چلا جائے یا کرپشن کی نظر ہو جائے یا ان کے جو ٹینڈرز میں چلا جائے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے پہلے جتنا بھی سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا کلسٹر کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کلیئرنس اس میں آ جائے کہ آیا جس سسٹم کے تھرو یہ پیسہ لگنا ہے کراچی کے عوام تک جانا ہے وہ چیز شفافیت اس میں ہونی چاہیے. چلیں لیلا صاحبہ اس پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے. علی زیدی صاحب کو اپنے شہر صاف کرنے کا ٹھیکہ دے دیا کہ آپ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے موجودہ حکومت کے پلیٹ فارم سے آپ کراچی صاف کریں. ان کو یہ 1 ارب روپیہ دے دیا جاتا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کراچی کو صاف کر لیں. بہتر ہوتا کہ وہ حبیب بینک یا الیکٹرک یا دوسروں سے چندہ نہ لیتے. دیکھیں جی ہم نے کراچی کا جو ذمہ تھا اخلاقی طور پہ علی زیدی صاحب نے کیا ہے. کوئی وفاق کی طرف سے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا. اس حوالے سے نہ ہی ہماری ڈیوٹی تھی نہ ہی ہمارے پھر حکومت ہمیشہ چلاتی ہیں کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبائی کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں کیونکہ یہ صوبے کا معاملہ تھا یہ بلدیات کا معاملہ تھا ہمارا وفاق کا معاملہ نہیں تھا. لیکن پھر بھی اخلاقی طور پہ ہم نے کام کیے ہیں اور ہم نے جیسے بھی کیے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں گے وہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے فنڈ لیے ہیں یا کسی سے فنڈ لیے کسی نے دیے ہیں ٹرسٹ کر کے تو وہ میٹر الگ چیز ہے. لیکن بہرحال ہم نے بڑی کوشش کی اور آپ نے دیکھا بہت سارے ندی نالے جو ہیں جو کافی عرصے سے ان کی صفائیاں نہیں ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی نے ان کی صفائیاں کروائی ہیں اور معاملات کافی حد تک آگے بڑھے. تو پیپلز پارٹی بھی اس میں آئی پھر ایم کیو ایم بھی اس میں آئی. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کراچی کا بھلا ہونا چاہیے. وہ پی ٹی آئی کرے پیپلز پارٹی کرے وہ ایم کیو ایم کرے کراچی کا بھلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کراچی کا بھلا ہونا چاہیے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اختر ارائیں صاحب بھی موجود ہے لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بتایا جائے گا کہ اگر کراچی کا بھلا کرنے کی کسی کی نیت ہے تو وہ آگے کیوں نہیں آتا کہ آخر میں فرشتوں کا انتظار کیا جائے کہ فرشتے آ کر ہی یہ تمام چیزیں بنوا دیں گے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بنوا دی جائیں گی کچرا اٹھا دیا جائے گا غیر قانونی تعمیرات بند ہو جائے گی. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اختر ارائیں صاحب ذرا کلیئر کر دیں سر جی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. سندھ حکومت کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کراچی کے لیے ہم کام کر کے دکھائیں گے. وفاق ڈائریکٹ مداخلت کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پر حملہ ہے. کیا وجوہات ہیں سر؟ کوئی آگے آئے گا بھی یا پھر حکمرانوں کو قیامت کی 15 تاریخ تک بھی ابابیل کی چونچ پہ کنکری نہیں دکھنے والی؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی جی بہت دعوے کیے گئے. اس سے پہلے جو کمپین چلی تھی محترم عمران خان صاحب نے بہت دعوے کیے اور وہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو پہلی حکومت ملی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہے آج 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے. 16 مہینے 15 مہینے ہو چکے ہیں. ایک بجٹ تو کھا گئے. اب یہ
162 ارب روپے کیا ایک بجٹ میں سے اس میں سے ایک فائنینشیل ایئر میں سے کوئی 10 ارب روپے بھی نہیں نکال سکتے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لگائیں گے کہاں سے سر؟ اناؤنسمنٹ کیوں ماضی کی کے حکمران اگر ماضی کی حکومتوں کے نقش قدم پہ چلنا تھا اچھا تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ عوام تو یہ بات کر رہی ہے اس وقت، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اگر صرف کراچی کی بات ہی کر لیتے ہیں، کراچی جیسے میڈم نے کہا منی پاکستان ہے، سر نے بھی کہا کہ یہاں نمائندگی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، منی پاکستان ہے کیوں نہ ہو، سب کا حق ہے، میں کیا مل جل کے کام نہیں کیا جا سکتا؟ کئی 162 ارب روپے یہ کراچی کما کے دے رہا ہے، اس میں سے کیا 10 ارب 12 ارب روپے بھی نہیں دیے جا سکتے تھے بقول آپ کے؟ چھوٹے دکاندار 30 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں اسی شہر کی۔ جی، اور ابھی آج کل آپ دیکھ لیں کہ ٹرن اوور کا ابھی جو لالی پاپ دیا گیا، ایگریمنٹ جو کیا گیا، جی ایف بی آر نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اور اس میں الفاظی گیم کھیل دی، جی کامیاب ہو گیا جی، اور وہ اس میں یہ کہا گیا کہ جی 1.5 سے ہم کم کر کے یعنی کہ 0.5 کر دیں گے، ٹھیک ہے، بالکل یہ الفاظوں کی گیم کھیل دی، اور اب پتہ چلتا ہے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، صرف ایک ایگریمنٹ وائرل ہو گیا۔ اب اگر دیکھا جائے کہ ٹرن اوور پہ انکم ٹیکس 1%، یہ جو فائنینشیل ایئر جس کے ریٹرنز فائل کیے جا رہے ہیں، جی جی 2018 اور 19 اینڈ ہوتا ہے، اچھا، اس پہ 1% ٹرن اوور پہ ہوتا ہے، اور جو آگے آنے والا 19 اور 20 کا ہوگا، جو کرنٹ چل رہا ہے، جو اینڈ ہوگا جون 2020 میں، ٹھیک ہے، اس کے ٹرن اوور پہ 1.25 ہے، صحیح، اور اب وہ لالی پاپ دے دیا کہ جی جو ہم 1.5 کرنے والے تھے، 1.5% کرنے والے تھے، وہ ہم 0.05% کر دیں گے، یعنی ½ % کر دیں گے۔ کیا یہ حکومت تب تک رہے گی 3 سال تک؟ لالی پاپ دے دیا تاجروں کو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تاجر 30 ارب روپے دے رہے ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے، کماؤ پوت کراچی کما کے دے رہی ہے۔ کیا کراچی کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے منہ سے اناؤنس کی گئی جو بجٹ جو بتائی گئی کہ ہم اس کی ترقیات کے لیے کسی چیز کے لیے 162 ارب دیں گے، اس کا 50% کیا 10% ہی دے دیتے، کچھ تو کرتے؟ عوام کو یہ آسرا تو ہوتا ہے کہ ایک انسٹالمنٹ آ گئی۔ اچھا رہی بات آئے جی، اب وفاق کے پروجیکٹ بھی تو ہیں، صحیح، گرین لائن کا کیا ہوا؟ ابھی جو ٹرانسپورٹ جو پروجیکٹ بیچ میں پڑا عمران ہوا ہے، اسماعیل صاحب کہتے ہیں نا 80% تک ریڈی ہے، دیکھیں ریڈی کیا نمائش ہے، وہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیے، عوام بیٹھ کے یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ چلو ٹرانسپورٹ کا ایک قابل ذکر پروجیکٹ تو آپریشنل ہو جائے گا، کیا کیا؟ صرف وہ بھی اسٹیٹمنٹ۔ لوکل جو ٹرین کا ایک پروجیکٹ جس پہ بڑی بات ہو رہی تھی، انکروچمنٹ اور یہ ہٹاؤ اور وہ ہٹاؤ اور یہ کرو وہ کرو، غریب کو بے گھر کر کے رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگوں کو بے گھر کر کے رکھ دیا۔ ایک مہینہ گزارا کرنا ایک غریب آدمی کا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جو 6-8 مہینے سے جن کو کاروبار ختم کر کے بیٹھ گئے انکروچمنٹ کے اس میں کہ بڑی جلدی اب تو ٹرین لوکل ٹرین چلے گی، جی چلے۔ اس سے تو صدر ایوب اچھے تھے کہ آپ کو کیا کیا دے کے گئے، کتنے ڈیم دے کر گئے، کیا کون سے پروجیکٹ نہیں انہوں نے دیے؟ آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب نے وہ کون سا قابل ذکر بات کی جو اپنے منہ سے بولے گئے الفاظ تھے؟ تو ماضی کی حکومتیں، لیکن اختر بھائی بڑی حقیقت یہی ہے کہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ترقی ہوتی ہے، جمہوریت جب آ جاتی ہے تو لوٹ مارو۔ بالکل یقیناً ایسے ہے۔ دیکھیں اس وقت عوام جو ہے اس کا اعتماد، دیکھیں ووٹ بینک پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہاں سے، اچھا یہ یاد رکھیے گا، ووٹ بینک نہیں ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کا سر آپ سنیے گا، ووٹ بینک وہ کہلاتا ہے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہو۔ آپ کا دیکھیں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک موجود ہے، جی جی کم بھی ہو سکتا ہے مگر ایک طریقے سے ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اب نئی پارٹی ایک وجود میں آئی تو پی ایس پی، تو اس کا ووٹ بینک نہیں تھا، مگر پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے وہ ان امیدوں پہ ملا ہے، شفٹ ہوا ہے ووٹ بینک، ووٹ شفٹ ہوا ہے، اچھا ووٹر شفٹ ہوا ہے، بہت بڑی بلند امیدیں دلائی گئی۔ ٹھیک ہے، اب وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرماننٹ بینک بیلنس نہیں ہے آپ کا، یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ ووٹ، بالکل ہو سکتا ہے۔ ماضی میں کچھ ایسی پارٹیاں آئی جن کا ووٹ جو تھا، جو وہ کاؤنٹ کرتے تھے، وہ 50% کیا 20% رہ گیا۔ تو اگر کوئی ڈیلیور کریں گے، اگر ماضی کی حکومتوں کی طرح کریں گے تو اگلے سال پی ٹی آئی اپنی جو سیٹیں ہیں وہ کھو دے گی۔
اچھا اچھا اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اقبال سان صاحب ذرا آپ بتا دیں سر، کیونکہ میں پی ٹی آئی کے کسی بھی نمائندے سے سوال کروں کہ آج اتنے مسائل کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہمیں ورثے میں ملے ہیں جب سے اقتدار سنبھالا ہے، تہس نہس معیشت ملی ہے. آپ لوگوں کے دور میں خرابی پیدا کی گئی جو اب خرابیوں کا ایک پورا جنگل بن چکا ہے. سر جی یہ زیادتی آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیوں؟ دیکھیں کیا میں اس پہ ذکر کروں، جب بھی بات کریں اور اللہ نہ کرے یہ اپنے 5 سال پورے کریں اور خدا نہ خواستہ کر بھی لیے تو 5 سال کے بعد بھی انہوں نے یہی کہنا ہے اچھا کہ جناب چونکہ یہ لوٹ گئے تھے، کھا گئے تھے، سب لے گئے تھے، اس لیے ہمارا یہ حال تھا. دیکھیں اگر ان کی اس بات کو مان بھی لیا جائے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے علی کہ کیا یہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں تھے، کیا سینٹ میں ان کی نمائندگی نہیں تھی، کیا یہ مختلف صوبائی اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی نہیں تھی؟ تو جواب ملے گا 2013 میں بھی ان کی کم یا زیادہ نمائندگی موجود تھی. اور کیا یہ اتنے ناسمجھ سیاستدان تھے کہ ان کو ملکی حالات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، کہ ملکی معیشت کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا؟ اور دیکھیں وہ اگر 2014 میں ہم 126 دن پہ کنٹینر کی ڈیلی کی ایک اسپیچ اٹھا کے سنیں تو آپ کو مختلف چیزیں اس میں نظر آ جائیں گی. 90 دن کا وعدہ اس قوم کے ساتھ کیا گیا. ہم نہیں کہتے جی 90 دن میں ٹھیک ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، 1 سال میں بھی نہیں ہو سکتے اور 1.5 سال میں بھی نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کہتے. لیکن یہ آپ نے کہا تھا اس پاکستانی قوم کے ساتھ. پھر آپ نے پاکستان کے اس سینئر تجزیہ نگاروں کو، صحافیوں کو بلا کر کہا کہ جناب مجھے 6 مہینے تک مجھ پر یا میری حکومت پر کرٹیسزم نہ کیا جائے. چلیں جی وہ بھی ہو گیا. آپ نے میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا، آپ نے آزادی صحافت کا حق بھی چھین لیا، آپ نے اپنی کوریج تو دھرنے کے دوران 24 گھنٹے کی وصول کی، لیکن آپ دوسری سیاسی جماعت اگر سڑکوں پہ نکلے تو ان کی کوریج کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں. آپ نے میڈیا کے اینکر پرسنز پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی. اگر اس میں قابل ذکر اگر کوئی بات ہے تو وہ بالکل ہے صاف اور شفاف بی آر ٹی کا منصوبہ ہے، جس کا ذکر میرے بھائی نے کہا نا ابھی کہ کوئی ایک ایسا منصوبہ جو خان صاحب جس کا کریڈٹ لے سکے، تو بی آر ٹی کا منصوبہ جب کبھی روز قیامت وہ کمپلیٹ ہوگا تو یقیناً پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لے گی. دیکھیں یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، منصوبے شروع کر دیے، احساس پروگرام شروع کر دیا، کامیاب نوجوان پروگرام شروع کر دیا، صحت انصاف کارڈ شروع کر دیا. سر آپ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام 2 دن پہلے کا اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جتنے بھی پروگرام شروع کیے گئے وہ سابقہ گورنمنٹ کے کنٹینیوٹی میں ان کے نام چینج کیے گئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ جس طرح بن قاسم ماضی کی حکومتوں کے منصوبوں پہ تختیاں لگائی جا رہی ہیں، بالکل کوئی ایک منصوبہ بھی موجودہ حکومت کا نہیں ہے. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں. اور بن قاسم پارک کی طرح جس طرح بن قاسم پارک کا افتتاح خان صاحب سے فیتا کٹوایا گیا، تو میں آپ یہاں بیٹھے ہم 4 لوگ موجود ہیں، کوئی ایک شخص بھی یہ بتا رہے کے لیے تیار ہوگا کہ وہ بن قاسم پارک کا افتتاح فرسٹ ٹائم ہوا تھا یا تھرڈ ٹائم ہوا تھا؟ مصطفیٰ کمال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم ہوا تھا. سر میرے خیال میں تھرڈ ٹائم تھا. وسیم اختر نے بھی کیا، مصطفیٰ کمال نے بھی کیا اور پھر خان صاحب نے بھی کیا. اینی وے اب شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا ہے کہ کسی اور کے پروجیکٹ کے افتتاح کرتے رہیں تو وہ کرتے رہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر بات ہوتی ہے آج کے دور میں پاکستانی عوام کی جو مہنگائی سے پسا ہوا حال ہے، بالکل ترقی کی ہے، بالکل ترقی کی ہے. ڈالر کے مقابلے میں ٹماٹر نے ترقی کی ہے، سبزیوں نے ترقی کی ہے اور پاکستان کی معیشت نے ترقی کی ہے. اور اتنی ترقی کی ہے کہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات کا دھیان دینا پڑے گا. جب ہم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 8 روپے یونٹ والا بجلی کا بل جلا رہے تھے تو آج 18 روپے یونٹ بجلی کا بل ہے. قوم کو کیا امید آپ دلائیں گے؟ کہ وہ بجلی کے پول اٹھا کر لے جائیں اپنے گھروں پہ یا اسی بجلی کے بلوں کو آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے آگے جلا دیں؟ کیا اس وقت جب پیٹرول پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں $113 فی بیرل ہوا کرتا تھا اور آج 59 روپے ڈالر فی بیرل ہے، تو آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے یا اس وقت جب $113 فی بیرل تھی تب زیادہ ہے؟ کیوں پاکستان کی عوام کے ساتھ جب اس وقت آپ کہتے تھے 113 روپے کے جب ریٹ تھا ڈالر کا پیٹرول کا، تو اس وقت آپ کہتے تھے 40 روپے ہونا چاہیے تھا پیٹرول کو. اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ جب ڈالر میں 1 روپے کا اضافہ ہو تو یقین کر لیجئے گا 900 ارب کی پاکستان میں کرپشن ہوئی. تو اب ڈالر جب اتنا اوپر چلا گیا تو اتنی ساری کرپشن کی کس نے؟ رہی بات کراچی کی، تو کراچی دیکھیں، کراچی کا 40% لینڈ جو ہے وہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں ہے جن کا تعلق ڈائریکٹ وفاق سے ہے، جس میں کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، جس میں ریلوے ہے، جس میں کے پی ٹی ہے، جس میں ڈی ایچ ہے. 60% پہ کیا کام ہے؟
نہیں اگر آپ کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو میں قطع کلامی معاف، میں اس سے بالکل انکار کروں گا. اچھا، اور دوسری بات پانی نہیں ہے اقبال بھائی پینے کے لیے، دیکھیں بالکل سیوریج کے مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، واٹر بورڈ آپ کے پاس. علی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں، گرین لائن بس کا منصوبے کا ذکر کریں. وہ منصوبہ میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا بالکل، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ قریب ہونے لگا، 1 سال اور 3-4 ماہ ہونے لگے. بالکل ایسا ہی 2 کلومیٹر پر بھی اس پر کام نہیں ہوا. 2 کلومیٹر بھی میں دعوے سے کہتا ہوں. ٹھیک ہے، K4 کا منصوبہ جس میں 50% شیئر وفاق کا ہونا چاہیے تھا، مجھے بتائیں 5% شیئر بھی جو K4 کا پانی کا K4 کے اوپر تو آپ لوگوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے آ کے بولا کہ نقشہ ہی غلط ہے، اتنے عرصے بعد آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے. 50% شیئر اس نے وفاق پہ دینا تھا جو کہ نہیں دیا گیا. اور ڈیو شیئر جو سندھ کا 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیو شیئر بنتا ہے وہ بھی 100% نہیں دیا جاتا. تو آخر یہ ناروا سلوک چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کیوں جاتا ہے؟ کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی؟ نہیں کر رہی اگر تو پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو اور کراچی کے ان دوستوں کو جو کراچی کا مینڈیٹ لے کر وفاق میں بیٹھے، خدا کے لیے کراچی کے ووٹرز کا حق ادا کریں، وفاق سے لڑائی کریں، کراچی کے لیے لڑائی کریں. اور چاہے وہ پی ٹی آئی کے دوست ہوں، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے دوست ہوں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. چلیں ٹھیک ہے، لیلا پروین صاحبہ آپ ذرا جواب دینا پسند کریں گے. اقبال سان صاحب نے بہت سارے سوالات چھوڑے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ سے جواب چاہوں گا. مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کارخانے بند کرا کے لنگر خانے کھولنے کے منصوبے مسلسل آپ لوگوں کی جانب سے زیر غور ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا واقعی طرز حکمرانی ڈکٹیٹرز جیسا ہی ہوگا؟ دیکھیں آپ یا میں یا کوئی بھی شخص جو کراچی میں رہنے والا ہے، کراچی میں کیا پاکستان میں رہنے والا ہے، وہ ایک چیز اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ جو سبزیوں کے ریٹس ہوں یا پیٹرول کی پرائسز ہوں یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پرائسز اپ ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ. اب انٹرنیشنلی اب مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اکثر فصلیں شارٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے پرائسز اپ ہو جاتے ہیں، ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. آج اب ٹماٹر کی ریٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے یہ ہماری وجہ سے ہے نا، ٹھیک 1 مہینے کے بعد یہ ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر کیا ہماری وجہ سے ہوں گے؟ بالکل آپ کی وجہ سے ہوں گے. دیکھیں نہیں یہی تو میں آپ دیکھیں فصل ڈیپینڈس پازیٹیو ہوگا آپ کی وجہ سے ہوگا، نیگیٹو ہوگا آپ کی وجہ سے ہوگا. غلط ہے بالکل. دیکھیں باشعور جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ فصل ہو یا اور دوسرے معاملات ہیں یہ اپ اینڈ ڈاؤن اس پہ چلتا رہتا ہے. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اپ اینڈ ڈاؤن ہونا. حفیظ شیخ صاحب تو بالکل ہی ڈاؤن پہ لے آئے. 17 روپے کلو کہاں ہے ٹماٹر؟ کون سے ٹماٹر ہیں جو 17 روپے کلو؟ حفیظ شیخ والی بات تو حفیظ شیخ ہی بتا سکتا ہے، میں اپنی بات بتا رہی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے ہی مشیر ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. ایک مذاقن بات بولی تھی، آپ لوگوں نے بڑا سیریس لے لیا. ٹماٹر کی بات ہے، ٹماٹر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آج سے 1.5 مہینہ پہلے میں نے خود پرچیز کیے تو 20 روپے کلو بھی تھے. ٹھیک ہے جی. تو اب آنے والے اب فروری جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہ بہت ڈاؤن ہو جائیں گی پرائسز. یہ سب نے فیس کیا ہوا، ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی فیس کی ہیں، نون لیگ یا مشہور کرا رہی ہیں عوام کو. جی بالکل انشاءاللہ فروری میں آگے مجھ سے لے لیں اگر مہنگے ملیں تو. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ پیٹرول کی پرائسز کی بات کر رہے ہیں. پیٹرول کی پرائسز ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ آپ نے جو اس پہ رکھ دیے ٹیکسز وغیرہ وہ زیادہ ایکسٹرا رکھے ہیں، جبکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس پرائس کے اس کے ساتھ چل رہی ہے. اور انہوں نے جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ایکسٹرا لینا شروع کر دیے تھے، چاہے وہ اب لیکن لیلا صاحبہ 113 روپے ڈالر فی بیرل اور 68 روپے ڈالر فی بیرل تو 59 روپے. اور اگر اس دور کے اندر 40 روپے ہونا چاہیے تو اس دور میں تو پیٹرول کی سبیل لگا دینی چاہیے عوام کے لیے. نہیں دیکھیں یہ آپ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا بھائی ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے اس پہ کہ انٹرنیشنلی جو پرائسز چل رہی ہیں اور پاکستان میں آ کے مطلب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ جو ہے اپنی جیب میں کوئی پیسہ نہیں ڈال رہی ہے. سب سے بڑی بات پی ٹی آئی کی یہ ہے، یہ بات کر رہے تھے نا ووٹرز کی بات کر رہے تھے بھائی، ووٹرز کی بات کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا وہ عمران خان صاحب کی دیانتداری پہ اور ان کی شخصیت پہ ان کو ووٹ ملا ہے. اور ابھی بھی اسٹل لوگ ان میں بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. کرپشن کہیں نہیں ہے. عوام کو یہ ضرور عمران خان صاحب پہ مجھے یہ ایکسیپٹ کرنے دیں، عمران خان صاحب پہ عوام بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے اس میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ ان کو صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے بریف نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ واحد میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی لیڈر ہوگا کہ جو اپنے بہت کلوز اور بہت اچھے لوگوں کو جب ان کی ورکنگ اچھی نہیں آئی تو ان کو فوری ہٹا بھی دیا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ چلتے رہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی اور دوسرے جو لوگ تھے جو شاید اینٹی بھی چلتے رہے ہیں لیکن ان میں اگر یہ صلاحیت تھی تو ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بھی بنایا عمران خان صاحب نے. اس میں بھی کوئی آر نہیں ان کی تعریف کرنے میں. 14 منٹ جو تقریر کی گئی حفیظ شیخ صاحب کے خلاف وہ کہاں گئی؟ تو میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. جب ہمیں یہ کمپیئر کیا تو ان کو حفیظ شیخ صاحب زیادہ مناسب لگے. کس سے؟
جب انہوں نے اسد عمر صاحب کی کارکردگی کو کمپیئر کیا تو حفیظ شیخ صاحب زیادہ اچھے لگے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پھر حفیظ شیخ کو لانے کا مقصد کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں نے مان لیا. دیکھیں یہ تو ایک امید ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ سے ایک سسٹم نہیں چل رہا تو خان صاحب نے اس کو چینج کیا. اور یہ چینج دیکھیں ان کی برائی نہیں ہے. نہیں برائی ہماری نظر میں ہوگا کہ خان صاحب نے جو ہے نا اپنا لائک اپنے لوگوں کو چینج کر کے دوسرے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک پاکستان کے لیڈر ہیں پاکستانی عوام کے لیے. پاکستانی عوام ان پہ کیوں فخر کرتی ہے؟ اسی لیے کرتی ہے کہ ان کے اندر انا نہیں ہے, ان کے اندر کوئی وہ لائک اپنے لیے کوئی کام نہیں کر رہا بندہ, وہ کرپشن کے لیے کام نہیں کر رہا, وہ کرپشن کو یا پاکستان سے بالکل جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ ہو رہا ہے, وہ ہو بھی رہا ہے اور ہوگا. ابھی بہت ٹائم, یہ اتنا کم عرصے میں سوال جواب. میں نے خود اس دن بھی شاید ایک شو میں نے بات کی ہے, میں نے خود شوز دیکھے ہیں, جلسے دیکھے ہیں جس میں نواز شریف صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو, وہ کہتے ہیں ارے ابھی تو ہمیں آئے ہوئے ایک سال, بالکل ایک سال 1.5 سال ہوئے, وہ میں نے بھی دیکھے نا. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ہمیں بھی تو ابھی 1.5 سال بھی نہیں ہوا نا. تو آپ لوگ ابھی تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں صبر کرنے کی ضرورت ہے. صبر میں سمجھتی ہوں کہ اب ہماری منزل بڑی قریب ہے. 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ بہت اچھی خبریں, پہلے بھی بہت اچھی خبریں آئیں گی. اچھا یہ بات کی جاتی ہے کہ تختیاں لگائی جاتی ہیں. علی مجھے اس کا جواب دے. تختیاں لگائی جاتی ہیں اور منصوبے ہمارے تھے. بھائی آپ کے منصوبے تو ہوا میں تھے, گراؤنڈ پہ کیا تھے؟ منصوبہ کوئی معنی نہیں رکھتا جبکہ پریکٹیکلی نہ ہو. پریکٹیکل جو کرتا ہے منصوبہ اسی کا ہوتا ہے. اگر آپ نے خواب دیکھا ہے, علامہ اقبال تو کوئی اب دوبارہ بن نہیں سکتا کہ خواب دیکھنے پر ہم اس کو کریں. تو قائد اعظم کی اہمیت الگ ہے کیونکہ قائد اعظم نے وہ چیز پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ لے آئے اور پاکستان کا وجود مارے سے وجود میں آ گیا. تو آپ لوگوں نے جو چیز سوچی ہے, ہم نے سوچا تھا, ہم نے یہ نام سوچا تھا, فلاں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا, ہم نے نام سوچا تھا. بھائی آپ لوگوں نے جو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آپ نے کیا ہی کام, کون سے کام کیے آپ, کون سے پروجیکٹ ہیں جو اپنے عوام کے لیے کیے, اور کون سا پروجیکٹ ایسا ہے جو آپ نے کیا اور اس میں کرپشن نہ ہو. پوری رپورٹس موجود ہیں ساری کی ساری کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں سب میں کرپشن تھی. میں ذرا اختر عرائی صاحب سے اس کا جواب دیکھیں, میں جواب دے نہیں, کرپشن بتائیں گے, میں جواب دے نہیں, منصوبوں میں میں ایک نیوٹرل اوپینین دیتا ہوں. بالکل آپ اوپینین دے رہا ہوں. بالکل آپ دیکھیں میڈم نے بات کی, دیکھیں آپ کا کام ہے, دیکھیں بہت سے ادارے, بہت سے ڈومین سندھ گورنمنٹ کے یا صوبائی حکومتوں کے ہوتے ہیں, کچھ وفاق کے ڈومینز ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل ابھی ٹماٹر کی بات کی گئی ہے, اگر سبزیوں کی بات کی گئی, کیا وفاقی حکومت نے بیک اینڈ سے ریسرچ کی کہ یہ یکایک ویجیٹیبل پرائزز کیوں بڑھی؟ جو میری ناقص نالج, جو کہ کافی بہتر نالج ہے, اس کے مطابق یہ منظم طریقے سے کی گئی. ایک وقت تھا کہ ویجیٹیبل کا ریٹ کافی نیچے رہا, ڈالر آج مہنگا نہیں ہوا. کیا سبزی ابھی ڈالر کے ساتھ اگی ہے اور ٹماٹر جو ہے آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 2 MPAs گراؤنڈ پہ موجود تھے. وہ سبزی منڈی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ سبزی جو 200 روپے کلو ملنی چاہیے وہ 300 روپے کلو ہے. انہوں نے باقاعدہ بریکنگ چلوائی ہے اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ سبزی سستی ہے, اس کو یہ لوگ مہنگا کر کے ایک میکینزم پرائس کنٹرول کے ادارے کیا کریں, ہول سیل کا اور ایک گروور سے جو چیز آتی ہے. آپ کو میں بتا دوں, سب سے بڑی چیز ہوتی پولٹری. اچھا ٹھیک ہے, جو چکن کا پچھلے دنوں میں مرغی کتنی مہنگی ہوئی تھی. بالکل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پراپرلی کیا جاتا ہے سسٹم, جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے, اس کو ایک جگہ روکا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو سلو پروسیسنگ کی گئی تھی تاکہ اس کی پرائزز کو اوپر لے کر آئیں. شارٹیج کی گئی تھی آرٹیفیشلی, حالانکہ وہ رکی تھی. کون سے عناصر ہیں جو عوام کی جیب سے اتنا پیسہ نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ ویک کے حساب سے چلتی ہے. کون سے عناصر ہیں؟ سیم طریقے سے اب کیا کیا گیا, ٹماٹر کی یا جو بھی, چاہے پیاز کیوں نہیں ہو, ٹھیک ہے, ان کا ایک پراپر طریقے سے ہولڈ کیا جاتا ہے. اگر یہاں مارکیٹ میں اگر معاملات کو دیکھوں گا تو بہت سارے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ ٹریفک جام کرایا جاتا ہے تاکہ پیٹرول خرچوں اور مالکان کو جو ہے وہ فائدہ ہو. اگر میں کچھ بات کرنا چاہوں, میری بات سن لیجئے. اس پہ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, سندھ حکومت کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنے لوگ اور وفاقی حکومت کو کہتا ہوں کہ اس کو سپروائز کریں. دیکھیں کہ ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ پرائز کنٹرول اور دوسرے جو ادارے سندھ گورنمنٹ کے ڈومینز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں. اس کو, ان گاڑیوں کو, ٹرکوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے کہ یہاں کا یہ کلیئرنس ہوگا, بولی لگے گی, جو اسٹاک موجود ہوتا ہے, کیونکہ وہاں آکشن سسٹم ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہیں آرٹیفیشلی چیزوں کو ریٹ بڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ویجیٹیبل میں جو ریٹیلر ہوتا ہے وہ 50% مارجن پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, مان لی, میں نے بھی مان لی. اس کو کیوں نہیں سندھ گورنمنٹ پرائز کنٹرول کرتی؟ سندھ گورنمنٹ اس لیے نہیں کرتی کہ لوگوں کو ذرا سبزی بھی مہنگی ملے نا, تو پتہ چلے. مائنڈ نہیں کیجئے گا, بات ہے سیدھی. دلچسپی نہیں ہے, ہم کراچی کو اون نہیں کرتے, اس ووٹر کو اون نہیں کرتے. ووٹر آپ کے علاقے کا ہے, ووٹر آپ کا ہے, ووٹر کسی کا ہے. بھائی ڈیلیور کریں گے نا تو آئندہ آپ کے مرید بنیں گے. اگر ماضی کی حکومتوں کی طرح کریں گے,
چاہے وہ محترم نواز شریف تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی, جو انہوں نے کیا ٹھیک ہے, بہت کچھ کیا, ابھی کیجیے نا. مگر اب جو صوبائی حکومت ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں, دوسری صوبائی حکومتوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ڈیلیور کیجئے. آپ کا ووٹ بینک بڑا مضبوط ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے, بھٹو کا نام دیکھیں سالوں سے چلا آ رہا ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ ایک فلسفہ ہے وہ خدمت کا, عوامی نام ہے. اچھا, اگر ابھی یہ موقع, پھر بھی لاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا نا عوام کو, تو یقین کیجئے گا آئندہ پھر جو ہے نا یہ ووٹ کسی دوسرے کے پاس جائے گا, کسی دوسرے کے پاس جائے گا. اقبال بھائی, سرزی, اگر آپ لوگوں نے پرائس کنٹرول نہیں کیے, آپ لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا, تو آپ لوگوں کا ووٹ بینک جیسے ایم کیو ایم کا چلا گیا ویسے آپ لوگوں کا بھی چلا جائے گا. دیکھیں علی, میں سمجھتا ہوں کہ آرائیں صاحب کی کچھ باتیں درست, اس کا میں مان بھی لیتا ہوں کہ یقیناً ان کی بات درست ہے کہ اگر ہم نے اس بات کی فکر نہ کی جو سندھ میں مہنگائی ہے, اور ہم نے اس بات کی فکر نہ کی نقصان ہوگا کہ سندھ میں ڈیلیور نہیں کیا تو ہمیں نقصان ہوگا, تو ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جس طرح آرائیں صاحب نے فکر کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی فکر مند ہوگی. اچھا, لیکن یہاں پہ میری بہن لیلا نے کچھ باتیں کی ہیں تو میں مختصر کر دیجیے گا, مجھے وائنڈ اپ کال آ گئی. وائنڈ اپ کال آ گئی تو مجھ پر وائنڈ اپ کر دیجیے گا. دیکھیں پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے نام سے, ٹھیک ہے, اس کو وفاق رن کرتا ہے. 1 سال اور 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا جو کامن انٹرسٹ کے جو کونسل ہے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. اٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ, جو عام آدمی کے انٹرسٹ میں جو کونسل بنی ہے, اس میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر کوئی اجلاس ہوا ہے تو مجھے ریکارڈ پر اس کا بتا دیا جائے. دوسری بات کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے پوری الیکشن کمپین میں 200 معیشت کے ایکسپرٹس کا ذکر کرتی رہی. اگر میں ان سے یہ سوال یہاں پر پی ٹی آئی سے کیا جائے کہ وہ 200 ایکسپرٹ گئے تو گئے کہاں پہ, اور اگر پی ٹی آئی جس کو اپنا دماغ کہتی تھی, خود عمران خان کہتے تھے اسد عمر پی ٹی آئی کا دماغ ہے, یا تو وہ دماغ خراب تھا یا تو وہ دماغ پی ٹی آئی سے نکل گیا. اور تیسری بات, جس طرح حفیظ شیخ کو معیشت کے حوالے سے ٹماٹر کی قیمت 17 روپے پتہ ہے, بالکل اسی طرح عمران خان کو ڈالر کی قیمت گھر سے پتہ لگتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, لیلا صاحبہ آپ کرپشن کی بات کریں, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. خان صاحب کہتے تھے, جس کو میں چپراسی بھی نہ رکھوں, اس کو وزیر ریلوے بنایا, اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب بھی ریلوے کا حادثہ میاں صاحب کی حکومت میں ہوا یہ دنیا میں استعفیٰ لے لیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں شیخ رشید صاحب کے زمانے میں سب سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہے ان کے پاس, ذرا کنکلوڈ کر دیجیے گا. کنکلوڈ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی سندھ میں, کراچی میں پیپلز پارٹی موجود ہے 11 سالوں سے. سندھ میں نہیں مہنگا, ٹھیک ہے, آپ سندھ کو کنٹرول کر لیں نا, یہ تو آپ کی ذمہ داری, سندھ تو بنتی ہے نا. آپ کے پاس کتے کی ویکسین نہیں ہے تو وفاق مجرم ہے. آپ کی بھاؤ تو آرٹیفیشل, یہ بالکل آرائیں صاحب کی بات بہت اچھا لگا, ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کے پاس ہے. جی جی, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, بولنے کا ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کریٹ کر رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو بدنام کیا جائے. پیپلز پارٹی کی گھنونی سازش ہے. بہت شکریہ لیلا پروین صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے, اختر آرائیں صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات بلیم گیم سے نکل کے اب کارکردگی کے پر آ گئے ہیں. اختر آرائیں صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر مینڈیٹ چاہیے تو ڈیلیور کرو, اگر ڈیلیور نہیں کیا گیا تو پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم پاکستان, مسلم لیگ نون, یا خواہ عوامی نیشنل پارٹی ہی کیوں نہ ہو, اگلی بار مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا. مینڈیٹ چاہیے تو کارکردگی لاؤ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.